अस्सलाम वालेकुम अतिउल्लाह जान MJ TV। आप जानते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उर्फ PDM इस वक्त तितर बितर हुई नज़र आती है। अपोजिशन की जमातें बजाय इसके कि हुकूमत पे तनकीद करें, एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं, और यही वो वक्त और मौका था कि जब नैब की तरफ से बज़ाहिर मज़ीद दबाव बढ़ाने का इरादा नज़र आ रहा है अपोजिशन के कायदीन के ऊपर, और मरीम नवाज़ की ज़मानत की मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया। वजह मरीम नवाज़ की तकारीर और बयानात बताई गई। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर फौरी फ़ैसला कुछ नहीं किया और मज़ीद तारीख़ दी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी नैब ही की तरफ से अब दरख्वास्तें दायर की गई हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को जो सज़ाएँ सुनाई गई थी एहतसाब अदालत की तरफ से, उनके ख़िलाफ़ जो उनकी अपीलें हैं उनकी भी समाअत की जाए। और उन अपीलों के हवाले से हम जानते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को बाकायदा तौर पे इश्तिहारी मुजरिम करार दिया जा चुका है 2 केसों में, और मरीम नवाज़ की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील भी अभी ज़ेर समाअत है। और कैप्टन सफदर भी हैं जो अमूमन जिनका नाम भूल जाते हैं लोग अपनी रिपोर्टिंग में, उनके सज़ा के ख़िलाफ़ भी अपील जो है ज़ेर समाअत है। नैब कह रही है कि अब इन अपीलों की जल्द समाअत की जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की इन दरख्वास्तों की समाअत हुई। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन कियानी ने इन दरख्वास्तों की समाअत की, और अब 13 अप्रैल की तारीख़ मुकर्रर हुई है। और ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये देखेगी कि आया उन अपीलों पर फौरी समाअत अब की जा सकती है या नहीं। और फिर ये कि जो कोरोना वबा के पेश नज़र जो नए तरीक़ाकार वज़ा किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्या उन तरीक़ाकार और SOPs के तहत इन अपीलों की सज़ा, इन अपीलों के ऊपर समाअत जो है वो फौरी की जा सकती है या नहीं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट डॉन अखबार के रिपोर्टर मलिक असद। हम उनसे जानते हैं और फिर आपकी हम मुलाकात करेंगे सरदार मुजफ्फर अब्बासी, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, उनसे भी हमने ख़ुसूसी इंटरव्यू किया है। पहले बात करते हैं मलिक असद से। मलिक असद, बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान MJ TV को वक्त देने का। तो आज हुआ क्या कमरा अदालत में? जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन कियानी जो पहले ही साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की अपीलें सुन रहे हैं, उन्होंने आज नैब की दरख्वास्त पे क्या हुक्म जारी किया है? जी शुक्रिया मतीउल्लाह जान। आज एक मुख्तसर समाअत हुई। नैब ने गुज़िश्ता हफ़्ते एप्लीकेशंस डाली थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक जो नैब से मुतालिक मामलात हैं उनको जल्दी डिस्पोज़ ऑफ किया जाए उनसे। अगरचे ये जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी वो एहतसाब अदालत में पेंडिंग रेफरेंसेस से मुतालिक थी कि जो एहतसाब अदालत में जो ट्रायल चल रहे हैं उनको जल्द कंक्लूड किया जाए। लेकिन और ये सवाल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उन्होंने भी उठाया, लेकिन जो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं मुजफ्फर अब्बासी, उन्होंने ये कहा कि ये जो इसकी ट्रायल की कंटिन्यूटी है, ये अपील भी, हालांकि ट्रायल की कंटिन्यूटी नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा ये ट्रायल की कंटिन्यूटी है, तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर उन्होंने कहा कि इसको जल्द जो है वो सुना जाए। और उनका ये कहना था कि जो एक एक्यूज़ हैं वो इसमें बेल पे थे, वो एब्सकॉन्ड कर गए हैं, जबकि 2 जो हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म जो नवाज़ शरीफ का, उन्होंने कहा वो एब्सकॉन्ड कर गए हैं, इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। 2 जो हैं वो अभी बेल पे हैं, तो आप इसको जल्द निपटाएं। ये ट्रायल की तो खैर क्या इसकी कंटिन्यूटी होती, ये शायद मुझे लगता है जो लाहौर हाई कोर्ट में एक बेल मनसूखी के लिए जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की है, ये मुझे उसकी कंटिन्यूटी लग रही है। बहरहाल हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से जो है वो एक जो ऑर्डर दिया वो थोड़ा सा मेरे ख़्याल में वो थोड़ा सा एक अजीब सा मुझे शायद इस वजह से लगा कि जो शौकत तरीन की जो एक एप्लीकेशन थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये केस जल्द निपटाए जाएँ, उसमें वो उसको डिस्पोज़ ऑफ कर दिया गया। उसमें कहा गया जी कि ये चूँकि कोरोना SOP है, इस वजह से एक्विटल से मुतालिक मामलात हम जो अपीलें हैं वो नहीं सुन रहे। इस केस में जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक जिन्होंने मियां नवाज़ शरीफ को जो है वो 8 हफ़्ते की बेल दी थी, ज़मानत दी थी, उन्होंने ये कहा कि एक्विटल से मुतालिक तो हम अपीलें नहीं सुन रहे, लेकिन कन्विक्शन के अगेंस्ट जो है वो अपीलें हम सुन रहे हैं। लेकिन उस पर फिर उन्होंने कहा कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो हम उससे पूछते हैं कि क्या पॉलिसी है, वो क्या कहते हैं। लेकिन चूँकि उन्होंने ये कहा, ख़ुद कह दिया कि हम जो है वो कन्विक्शन से मुतालिक जो है वो अपीलें सुन रहे हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो इसमें अब क्या अपना देगा। होता तो वही है जो बेंच में जो बात होती है, जो जजेस चाहते हैं। केस लगने जा रहे हैं?
میرا خیال ہے کہ اگلے منگل تک جو ہے وہ اس کو ایڈجرن کیا گیا. منگل کو رجسٹرار آفس کی رپورٹ آ جائے گی اور پھر اس کیس کی سماعت کے لیے کوئی شاید ڈیٹ جو ہے وہ رکھ دی جائے. لیکن اس میں ایک بات وہ یہ ہے کہ کرونا ایس او پی سے متعلق اگر یہ بات ہم کریں تو وہ 19 تاریخ تک تو ویسے ہی مختلف جو ہے وہ ادارے بند ہیں. ہائی کورٹ بھی انہی کے ساتھ انہوں نے اپنے لمیٹڈ کیسز جو ہے وہ یہاں پر سنے جاتے ہیں. تو اب بھی اگر مریم نواز آتی ہیں تو ان کے ساتھ کم از کم 500-600 بندہ تو معمول کی بات ہے وہ آنا. تو اس طرح کے اگر میرے خیال کے مطابق اس کنوکشن والی اپیل میں اور عام جو کنوکشن والی اپیلیں ہیں ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ان میں صرف اکیوز آتا ہے. اس میں اگر مریم نواز آئیں گی تو ساتھ میں پورا ایک لاؤ لشکر آئے گا تو شاید کرونا کے ایس او پی جو ہے وہ برقرار وہ ان کو فالو کرنے میں بہت مشکلات شاید ہوں گی. یا تو اگر ان کی جو پریزنس ہے اس کو ایگزمپٹ کرتے ہیں, ان کو ایگزمپشن دیتے ہیں, پھر تو چلیں ایس او پی کو شاید فالو کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی اپیلوں میں تو ویسے بھی ملزمان کی پریزنس شاید اتنی ضروری نہیں ہوتی جی, ضمانت والوں کے لیے شاید ہوتی ہوگی جو ضمانت پہ ہوتے ہیں. جی اپیلوں میں یہ ہے کہ چونکہ یہ ضمانت پہ ہیں اور اگر تو ایکویٹل ہوتی تو شاید پھر ان کی ضرورت نہ ہوتی. نیب نے اس میں فلیگ شپ میں ایکویٹل کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے. ایکویٹل سے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں وہ ایکویٹل والی تو ہے وہ ہم اس پہ بھی ہم ابھی نہیں سن رہے. تو یہ کنوکشن والی ہے نا کہ ویسے دیکھا جائے تو. اچھا یہ بتائیں کہ مریم نواز خود کیوں نہیں چاہتی کہ کم از کم ان کی اپیل کا فیصلہ تو جلد ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو یہاں پہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ٹرائل کا, اس کی اپیل کا, اس کے جو مقدمات ہیں اس کا فیصلہ جلد از جلد ہو جائے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب زمینی حقائق یا اس طرح کی ایڈورس قسم کی سچویشن ہو. کیا مثلا زمینی حقائق کیا ہیں؟ زمینی حقائق جو ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ خلائی حقائق جو ہیں وہ کیا ہے, اور خلائی مخلوق کا بھی خلائی مخلوق کا جو ہے وہ قانون کی مخلوق سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے بڑا گہرا تعلق ہے. اس کے اوپر پھر تو ابھی اتنے مختصر سے یہ وقت مناسب نہیں ہے. مریم سمجھتی ہیں کہ یہ اپیل نہیں ابھی لگانی چاہیے. وہ دیکھیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید کیونکہ میں اس میں شاید نیب اس لیے سمجھتی ہے کہ یہی مناسب وقت ہے. دیکھیے یہ ہائی کورٹ کا جو جوڈیشل ڈپارٹمنٹ ہے یہ کیسز فکس کرتا ہے. کل میری ایک اعلیٰ افسر سے بات ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ نیب کی یہاں پر تقریباً 52-55 اپیلیں ہیں نیب کے مختلف مقدمات کی. تو یہ 2 مقدمات جو ہیں 3 مقدمات ان کو اپیل جو ہے وہ لگائی جا رہی ہیں. باقی آصف علی زرداری صاحب کے بھی 5 کرپشن کیسز سے جن میں وہ بری ہوئے, وہ اپیلیں کیوں نہیں سنی جا رہی؟ اچھا وہ بھی پینڈنگ ہے. وہ 2014 سے پینڈنگ ہے. اچھا تو اس میں وہ سپریم کورٹ کا وہ آرڈر کدھر چلا گیا جس میں کہا تھا کہ جی اس کو جو ہے, اور وہ جو ہے ان میں ایکویٹل ہے. ویسے ایک چلیں یہ ہے کہ ایکویٹل ہے اس میں تو وہ نہیں سنی جا رہی. لیکن 2014 سے جو اپیلز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں ان کو تو پہلے ڈسپوز آف ہونا چاہیے. یہ بتائیں کہ آپ اگر نواز شریف کے خلاف سزا کے خلاف جو اپیلیں ہیں ان کی اگر وہ لگا بھی دی جاتی ہیں تو نواز شریف تو خود اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں. ان کے وکیل ایڈوکیٹ خواجہ حارث بھی معذرت کر چکے ہیں. تو اب قانون کے تحت آگے کیسے پروسیڈ ہوں گے؟ نواز شریف کے وکیل کے بغیر ان کی اپیلیں کیا سنی جا سکتی ہیں, اور سنی جائیں گی تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے جی ایک تو صرف کنوکشن کے خلاف نہیں, اس میں العزیزیہ کیس میں ان کی سزا بڑھانے سے متعلق بھی نیب کی ایک اپیل ہے. اور اگر ایک ملزم جو ہے وہ ایبسکونڈ کر گیا ہے, وہ نہیں ہے, تو اس میں تو کیا ہو سکتا ہے؟ عدالت جو ہے وہ تو ایک کوئی سرکاری وکیل اپوائنٹ کریں گے جو کہ ان کی طرف سے آ کے آرگومنٹ کرے گا, اور پھر عدالت جو ہے وہ اویلیبل ایویڈنس کے جو بھی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے دے گی. اور چونکہ وہ اس وقت ایبسکونڈ کر چکے ہیں تو ایبسکونڈر جو ہے اس کے تو ویسے ہی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سسپینڈ ہوئے ہوتے ہیں. تو شاید جو ہے وہ اس کا کوئی اتنا کوئی فیوریبل کوئی ڈیسیجن نہ ہے میاں نواز شریف کے. لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, کیونکہ کنوکشن چاہے 1 دفعہ ہو یا چاہے 10 دفعہ ہو, وہ تو کنوکٹیڈ ہیں, وہ ان ایلیجیبل ہیں ٹو کنٹیسٹ الیکشن. تو اس سے ایک پریشر تو ان کے اوپر جو ہے وہ اخلاقی تو آئے گا ایک پریشر, لیکن قانونی چونکہ وہ آلریڈی پروکلیمڈ افینڈر ہیں, ایبسکونڈر ہیں, کنوکٹیڈ ہیں, تو اس سے زیادہ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کیونکہ ہائی کورٹ کی ایک طویل عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, یہاں پہ جو سرکاری طور پہ مقدمات لگائے جاتے ہیں یا نیب کی طرف سے, کیا ایک خاص وقت کا تعین کیا جاتا ہے کہ
اور کیا یہ غیر مطلب کہ آئین اور قانون سے ماورا کچھ سیاسی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جن کے تحت دباؤ بڑھایا جاتا ہے اپوزیشن جماعتوں پہ تاکہ وہ کسی مخصوص مذاکرات یا کسی معاہدے کی طرف راغب ہوں؟ دیکھیے مطیع اللہ جان، یہ المیہ ہے پاکستان کا. یہاں پہ اگر آپ شروع سے ہی دیکھیں تو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو ہے وہ اس کی بنیاد پر عدالتوں نے غیر آئینی اقدامات اٹھائے. تاہم ابھی چیزیں چینج ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ آپ دیکھیے نا کہ یہ مقدمات یہ ہوا میں تو نہیں بنے نا، یہ تو سپریم کورٹ نے مقدمات جو ہے یہ قائم کیے تھے. پھر احتساب عدالت نے ان میں سزائیں وغیرہ دیں پاناما کیس میں، اور پھر یہ یہاں پر پینڈنگ، یہاں پر ان پہ اپیل چلتی رہی، یہاں پر ان کو بیلز وغیرہ ملی، ضمانت پہ وہ رہا ہوئے، یہاں پر پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کون سے تار کو چھیڑنا ہے، اب عدالتوں میں کیسز ہیں. اب جج ارشد ملک والا گٹار ہے جس میں وہ کہتے تھے انہوں نے پتہ ہے کس تار نو ٹائٹ کرنا ہے کس تار نو ٹائٹ کرنا ہے، کس طرح دی آواز کڈنی ہے، کس طرح دی آواز کڈنی ہے. اب یہ عدالتوں کے سامنے معاملات زیر التوا ہیں. اب عدالت یہ بھی نہیں نیب کو کہہ سکتی کہ بھئی آپ یہ جو ہے یہ کیس ہم نہیں سنتے، آپ ابھی نہ فائل کریں. صاحب یہ دیکھیں نا فیصل واڈا جو وزیر سے 1.5 سال تک اس کا کیس جیسے عامر فاروق نے سنا، 3 مارچ والے دن فیصلہ سنا دیا جس روز وہ ریزائن کر چکے تھے، اور کہا کہ کیونکہ آپ ریزائن کر چکے ہیں اس لیے ان کے خلاف ریٹ درخواست خارج کی جاتی ہے، انفیکچس ہو گئی ہے. اصل میں وہ تو اننیسیسریلی ڈیلے ہوا نا وہ. اور اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ اس وقت بھی کرونا تھا، اتنی لمبی لمبی ڈیٹس پڑتی رہی ہیں، اور وہ بھی کوئی لمبی ڈیٹس پڑتی رہی ہیں، اور وہ بندہ جو ہے وہ اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز اٹھاتا رہا، اور وہ وفاقی وزیر تھا، پھر اس نے ووٹ بھی ڈالا. پھر جب وہ جو ہے وہ اس کی ایک اپلیکیشن آئی کہ ریزائن کر دیا، تو یہ ریزائن کیسے کیا تھا؟ کوئی اسپیکر کی طرف سے کوئی ایکسیپٹنس کا وہ بھی نہیں تھا اس کو نوٹیفیکیشن ہوتا، لیکن خیر ریلیف اس کو مل گیا. تو یہ چونکہ عدالتیں ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ جس سسٹم چلتا رہے. محسن کیانی صاحب نے ریمارکس دیے تھے نواز شریف صاحب والے کیس میں کہ ملزم لندن بیٹھا عدالتی نظام پہ ہنس رہا ہوگا. ہاں تو وہ فیصل واڈا تو روز ہنستا ہوگا کہ یار یہ دیکھیں. چلیں میرے خیال میں آپ کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتے. بہت شکریہ ملک اسد، آپ نے سنا. ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نائب صدام مظفر عباسی سے مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کی گفتگو. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن کیانی نے آپ کی درخواست کی سماعت کی. اسپیشل بینچ ایک بنا تھا، آپ کی درخواست کیا تھی؟ ہماری درخواست بیسکلی جلد سماعت کی تھی اپیلز جو پینڈنگ ہیں، اور 3 اپیلز ہیں جو سزا جن میں ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف کو، مریم نواز کو اور کیپٹن ریٹائر صفدر کو، اور وہ تینوں اپیلز جو ہیں وہ پینڈنگ تھیں. 2 اپیلز میں میاں محمد نواز شریف کو پی او ڈکلیئر کیا گیا ہوا ہے، اور دوسری جو 2 اپیلز ہیں جن میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو ہیں وہ ضمانت پر ہیں. تو ہم نے ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن فائل کی ہے تمام اپیلز میں، کیونکہ یہ اپیلز جو ہیں وہ 9 دسمبر 2020 کے بعد فکس نہیں ہوئی تھیں، اور اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف کو ان اپیلز میں مفرور جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، اور دوسرے جو 2 کو ایکیوزڈ ہیں وہ بیل پہ ہیں، دے آر انجوائنگ دی فروٹس آف بیل. تو ہم نے جلد سماعت کے لیے ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دائر کی تھیں، جن کی آج سماعت تھی عدالت عالیہ میں، اور عدالت میں ہم نے استدعا کی کہ یہ درخواستیں، یہ جو اپیلز ہیں ان کو جلد سماعت کے لیے فکس کیا جائے ہیئرنگ کے لیے. عدالت نے جو ہے وہ ہائی کورٹس کا جو آفس ہے اس سے رپورٹ طلب کی ہے کرونا ایسوپیز کے حوالے سے اور ان اپیلز کے سٹیٹس کے حوالے سے، اور ہمارے ان اپلیکیشنز کو 13 تاریخ کے لیے فکس کیا. یہ 13 اپریل کے لیے فکس کیا. تو کیا اس میں کوئی نوٹس بھی جاری ہوئے ہیں یا کیا پروسیجر ہے؟ نہیں، اس میں نوٹس تو خیر جاری نہیں ہوتے. ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز میں جب رپورٹ آفس کی آ جائے گی تو اس کے بعد امید ہے کہ یہ اپیلز جو ہے وہ عدالت جو ہے، چونکہ اپیل اگینسٹ جو کنوکشنز ہیں وہ عدالت جو ہے وہ سن رہی ہے. جو عدالت کی اپنی پالیسی بھی ہے اس کے مطابق پارٹیکولرلی اگر کسی کیس میں کوئی ایکیوزڈ پی او ہے یا کوئی ایکیوزڈ بیل پہ ہے جس کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے تو وہ اپیلیں جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ جلد سماعت ان کی کر سکتی ہے. اچھا، آپ نے خود کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ 2 مقدمات میں پروکلیمڈ افینڈر مطلب کہ اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے ہیں. تو اب اگر ان کی اپیل لگ بھی جاتی ہے
تو ان کا کیس کیسے آگے چلے گا؟ کیونکہ آخری سماعت پہ مجھے یاد ہے یہ سوال اٹھا تھا کہ کیا ان کے وکیل کو پیش ہونے کی اجازت ہوگی یا نہیں، کیونکہ خواجہ حارث تو خود ہی پیچھے ہٹ گئے تھے، قانون میں اجازت نہیں ہے. تو پھر عدالت نے کہا تھا کہ وہ پھر عدالت نامزد کرے گی کسی بھی وکیل کو کہ ایک اشتہاری ملزم کی جو نمائندگی کرے گا. تو ابھی نیکسٹ پروسیجر کیا ہوگا اگر اپیلیں سماعت کے لیے لگ بھی جاتی ہیں؟ تو دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے اور قانون بھی یہی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اپنی ہی دائر کردہ اپیل جس میں اس کو سزا ہو چکی ہو اور اس نے اپیل کی ہو فیصلے کے خلاف، اگر وہ اس کی پیروی نہیں کرتا اور عدالت کے بار بار مواقعوں کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو اس کی اپیل جو ہے وہ خارج ہونی چاہیے، اس کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا، چونکہ جو پروکلیم اوفینڈر ہے وہ اپنے جو نارمل رائٹس ہیں وہ بھی لوز کر جاتا ہے. اسی لیے ہم نے یہ، چونکہ باقی کیسز سے ان کیسز میں جو صورتحال ہے وہ ڈیفرنٹ اسی لیے ہے کہ اس میں جو اپیلانٹ ہے، جو کانوکٹ ہے، وہ مفرور ہے اور اس کو وہ انٹائٹل اس کا نہیں ہے کہ اس کی اپیلز پینڈنگ ہوں اور وہ اس کا فروٹ انجوائے کریں، اور اس کی اپیلز جو ہیں دے آر لائبل ٹو بی ڈسمسڈ. مگر قانون میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ عدالت کسی کو نامزد کرے وکیل اور وہ نواز شریف صاحب کی وکالت پیش، اور اس میں کیا خواجہ حارث کو بھی نامزد کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو ان کے اپنے کونسل تھے، جو انہوں نے خود جن کو اپائنٹ کیا تھا ان کیسز کی وہ پلیڈ کرنے کے لیے، اور وہ عدالت سے پہلے سے ہی عدالت سے انہوں نے معذرت کر لی، چونکہ قانون یہ ہے کہ نہ تو کونسل پیش ہو سکتا ہے کسی مفرور کی بیہاف پہ، اور جب تک کہ وہ مفرور سرنڈر نہیں کرتا کورٹ کے سامنے. وہ سرنڈر نہیں کیا، مواقع دیے گئے، اس کے باوجود سرنڈر نہیں کیا، اور اس طرح کورٹ نے تمام جو کوارسیو میئرز تھے وہ لینے کے بعد کورٹ نے میاں محمد نواز شریف کو مفرور جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے. اب وہ اپنے جو نارمل رائٹس ہیں کوئی وکیل انگیج کرنے کے وہ کھو چکے ہوئے ہیں، اور ان کی جو اپیلز ہیں وہ دی اپیلز آر لائبل ٹو بی ڈسمسڈ. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر قانونی طور پہ عدالت یہ بھی اختیار تو رکھتی ہے کہ وہ کسی کو بھی نواز شریف کا وکیل نامزد کریں، اور خواجہ حارث بھی وہ وکیل ہو سکتے ہیں. قانونی پوزیشن کیا ہے؟ میں آپ کو قانونی پوزیشن ہی یہ بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو یہ قانونی پوزیشن بتا رہا ہوں کہ جو مفرور ہے وہ اپنا نارمل رائٹس کھو جاتا ہے. تو اس کا اندر اس کا رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ جب تک خود کورٹ میں سرنڈر نہ کرے وہ اپنا وکیل مقرر نہیں کر سکتا، نہ اس کا کونسل پیش ہو سکتا ہے، نہ اس کی اپیل جو ہے اس پہ کسی کو کونسل مقرر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ مخالفت کریں گے اگر عدالت نے کسی کو وکیل نامزد کیا. لیکن قانون یہی کہتا ہے. جنرل مشرف کے کیس میں جب وہ مفرور ہو گئے تھے تو وزارت قانون نے ایک وکیل نامزد کیا تھا اور وہ پیش بھی ہوتے رہے ہیں. تو اس کیس میں بھی شاید مجھے اس کیس کے فیکٹس کا نہیں پتہ، لیکن اس کیس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قانونی پوزیشن ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، نیب اچانک کیوں چاہ رہی ہے کہ ان کیسوں کا فیصلہ ہو؟ دیکھیں نیب اچانک نہیں چاہ رہی ہے. نیب نے جو یہ کیسز ہیں، آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی ایسی اپیل پینڈنگ نہیں ہے جہاں پہ کوئی ایکیوز جو ہے وہ مفرور ڈکلیئر ہوا ہو یا کورٹ میں جس نے سرنڈر نہ کیا ہو. تو اس کیس میں ملزم جو ہے وہ مفرور ہے اور باقی جو دو ہمراہی ملزمان ہیں وہ بھی بیل پہ ہیں. اس وجہ سے اس کیس میں ایجنسی بھی اور باقی کیسز یہ مختلف بھی ہے. ایک تاثر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر، شریف خاندان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے نیب جو ہے اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ بیل بھی کینسل ہو. یہ تاثر بالکل غلط ہے. میں نے آپ کو پوزیشن بتا دی ہے اور یہ فرق بھی بتا دیا ہے باقی اپیلز میں اور اس اپیل میں. آپ نے سنا نیب کے ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل ستار مظفر عباسی ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک خصوصی بینچ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن کیانی پر مشتمل بینچ نے سماعت کی نیب کی ان درخواستوں کی جس میں کہا گیا تھا کہ جو نواز شریف سابق وزیر اعظم اور مریم نواز ان کی جو سزاؤں کے خلاف ان کی اپیلیں ہیں ان کا جلد فیصلہ کیا جائے. نواز شریف کو پہلے ہی اشتہاری ڈکلیئر کیا جا چکا ہے پروکلیمڈ افینڈر. نیب کا یہ موقف ہے کہ اب وہ وکیل کے ذریعے بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کا یک طرفہ طور پہ ملزم کی عدم موجودگی میں ایکس پارٹی فیصلہ کرے. اور اب 13 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اس تاریخ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ہی رجسٹرار آفس سے ریکارڈ منگوایا ہے اور یہ معلوم کیا ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے ہائی کورٹ میں نئی جو SOPs یا نیا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، کیا اس طریقہ کار کے تحت ان اپیلوں کی سماعت جلد کی جا سکتی ہے یا نہیں. مطیع اللہ جان، MJ TV آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.